बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हन्नान चौधरी, BNN डिजिटल मीडिया टीवी से। पाकिस्तान में नए माली साल के बजट की तैयारियां हतमी मराहल में दाखिल हो चुकी हैं। आज हम एशिया की सबसे बड़ी ऑटो पार्ट्स मार्केट बादामी बाग में मौजूद हैं। प्रेसिडेंट वक़ार अहमद मियां साहब से आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे नए माली साल के बजट के हवाले से हुकूमत से बिजनेस कम्युनिटी किस तरह का रिलीफ चाहती है। मियां साहब, वक्त देने का बेहद शुक्रिया। आप नए माली साल के बजट के हवाले से किस तरह से हुकूमत के फैसलों के मुंतज़िर हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया BNN न्यूज़ का। बहुत शुक्रिया। बात यह है कि बजट एक ऐसा लफ्ज़ है कि शायद आम बंदा सिर्फ बजट सुनना पढ़ना ही पसंद करता है, जबकि मेरे नज़दीक बजट ये है कि एक शख्स की इनकम माहाना 50,000 है, वो उस 50,000 में अपनी फैमिली को किस तरह मैनेज करके चला रहा है। मेडिसिन का ख़र्चा, बच्चों की फ़ीसों का, उसका किताबों का, यूनिफॉर्म का, किचन का, वो बैठ के 50,000 रुपये में एक बजट तैयार करता है कि ये बजट इस 50,000 में मैंने अपने एक माह को गुजारना है। जबकि मैं पिछले 50 साल से एक चीज़ देख रहा हूँ, आप भी देख रहे होंगे कि हर साल जब बजट पेश किया जाता है तो किसी 50 साल पहले तो करोड़ों का खसारा शो किया जाता था, फिर अरबों का आ गया, अब खरबों का आ गया है। तो ये खसारे का बजट जो है, ये क्या बजट है? ये अदाद शुमार की गोरख धंधा होता है जो किसी बंदे की समझ में नहीं आता। मेरे पास लाख रुपए है, मैंने लाख रुपए से एक महीना गुजारना है। अगर हुकूमत जो कि माँ की तरह होती है और सरबराह होती है, उसके पास 1 लाख रुपया है तो वो 5 लाख का ख़र्चा क्यों कर रही है? और फिर ये बजट जो गुज़श्ता कई सालों से मैं देख रहा हूँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ IMF का बजट होता है। IMF जो चाहती है वो करवा लेती है। आज तक बदबख्ती ये है कि इतनी हुकूमतें, इतनी सियासी जमातें हुकूमत बना चुकी हैं, सियासी जमातों के पास अपना कोई वज़ीर ख़जाना नहीं बन सका। किसी ज़माने में पीपल्स पार्टी ने यासीन भट्टो साहब को वज़ारत ख़जाना दी थी, उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने इसहाक डार को दी थी। लेकिन आप पिछले दौर देख लें, चाहे वो PTI की गवर्नमेंट है, चाहे नून लीग की है, बाहर से इंपोर्ट करता है। शौकत अजीज़ साहब से ले लें या औरंगज़ेब तक जितने भी हैं, ये IMF के नाज़ल करदा बंदे हैं। वो जो शराइत लेके आते हैं वो हमें माननी पड़ती हैं, क्योंकि हम मकरूज़ हैं और जिस बंदे ने उधार देना होता है वो अपनी शराइत के ऊपर काम करवाता है आपसे। लिहाजा मैं तो बजट को इस तरह नहीं समझता कि बजट में कोई रिलीफ मिलेगा। हाँ, आपके प्रोग्राम के चैनल से या दूसरे दोस्तों के तवज्जुह से मैं ये ज़रूर हुकूमत को कहूँगा कि कम से कम पिसे हुए तबके को रिलीफ दिया जाए। गरीब आदमी के लिए बजट में कुछ नहीं होता, अगर कुछ होता है तो वो अशराफिया ले जाते हैं। कितनी बदबख्ती की बात है कि FBR जो कि टैक्स कलेक्टिंग महकमा है हमारे पास, वो नए टैक्स असेसी नहीं तलाश कर रहा, और उससे मैं लफ्ज़ बोलता होता हूँ कि चोर दरवाज़ों के ज़रिए, लेवी के ज़रिए टैक्स ले लेता है, ताजरों को तंग करके एडवांस टैक्स ले लेता है, लेकिन नए टैक्स असेसी तलाश नहीं करते। जब तक आप नए टैक्स असेसी नेट में नहीं लाएंगे, चाहे वो थोड़े पैसे दे या ज़्यादा दे, उस वक़्त तक ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। और उसमें सबसे बड़ी बात जो है कि अशराफिया अपने अल्लो तल्लों को बंद करे। ये जो बाहर से पैसा आता है या टैक्सों के मद में गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, उसके समरात आम बंदे तक पहुंचने चाहिए। आम बंदा तो बेचारा साल से देख रहे हैं, जो रेडी चला रहा है वो रेडी चला रहा है, जो खोती रेडी चला रहा है वो खोती रेडी चला रहा है, जो बेचारा पान सिगरेट का काम कर रहा है। मैंने तो इस दौर में, पिछले अदवार में कई दहाइयों से ये देखा है कि 1-2% लोगों ने इस मुल्क में तरक्की की है, वो 2 नंबर तरीके से, या जिसकी ज़मीन, बाप दादा की ज़मीन डिफेंस में आ गई है, किसी पोस्ट सोसाइटी में आ गई है, तो उसने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। अदरवाइज़ जो छोटा ताजर है, जो छोटा मेहनत कश है, उसके हालात तो मैंने बेहतर होते नहीं देखे।
چاہے جتنے مرضی بجٹ لے آئیں، جب تک اس کے ثمرات عام بندے تک نہیں پہنچیں گے اس بجٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میاں صاحب، لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی سیاست میں آپ کا اور آپ کے والد محترم کا ایک کردار ہے۔ فاؤنڈر گروپ سے آپ دہائیوں سے ایک قلبی نظریاتی تعلق رکھتے ہیں، تو فاؤنڈر کو آپ LCCI کی سیاست میں کہاں دیکھ رہے ہیں؟ نو ڈاؤٹ کہ فاؤنڈر کی 101 سالہ تاریخ ہے، لیکن ہمارے کچھ ساتھیوں کے غلط فیصلوں کی وجہ سے آج فاؤنڈر جو ہے راندہ درگاہ بنا ہوا ہے۔ سیاسی طور پہ جو فیصلے فاؤنڈر آج کل کر رہا ہے اس کی پذیرائی مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی۔ بے شمار لوگ فاؤنڈر کو چھوڑ چکے ہیں، میری ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں چیئرمین فاؤنڈر کے ساتھ بھی اور ان کے جو سبارڈینیٹس ہیں ان کے ساتھ بھی۔ میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ آپ جو لوگ چھوڑ چکے ہیں ان کو لے کے آئیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہماری بات ہو چکی ہے، وقت آنے پہ ہم کو شو کرائیں گے۔ بات یہ ہے کہ اگر عید گزر گئی تو نیا جوڑا اور مہندی ہم نے کہا کہاں پہ استعمال کرنی ہے، لہٰذا فاؤنڈر کو بہت زیادہ تگ و دو کی ضرورت ہے۔ ہم نے تو اپنے والد صاحب میاں یوسف صاحب کے ساتھ اور بزنس کمیونٹی کے ون اینڈ اونلی لیڈر افتخار ملک صاحب کے ساتھ جتنا فاؤنڈر کو وقت، انرجی، سب کچھ دیا، اپنی جوانی دی، اپنا لڑک پن دیا، اب تو بڑھاپے کی طرف آ گئے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اللہ کرے، کیونکہ میرے باپ کی تنظیم ہے، میرے بڑوں کی تنظیم ہے، ہم نے ہی فاؤنڈر بنایا تھا، ہم نے ہی چیمبر بنایا تھا، ہمارے بڑوں نے بنایا تھا، تو آج جو دوست بیٹھے ہیں وہ بھی بزنس کمیونٹی کی خدمت کر رہے ہیں۔ لیکن دکھ تو ہوتا ہے کہ ہمارے اکابرین کی تنظیم کا یہ حال ہو چکا ہے کہ آج ان کو بندے نہیں مل رہے، تو لہٰذا بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے، بہت زیادہ تردد کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی وقت اللہ کرے کہ فاؤنڈر برسر اقتدار آ جائے تو مجھے خوشی ہوگی۔ میاں صاحب، LCCI پالیٹکس میں آپ کا وسیع تجربہ ہے، فیڈریشن کی سیاست کو بھی سمجھتے ہیں۔ LCCI الیکشن الائنس کے ساتھ لڑا جاتا ہے، تو فاؤنڈر کا الائنس اور جو دوسرا BBB الائنس چل رہا ہے، اس کا تقابلی جائزہ آپ سیاسی حوالے سے کیا لیں گے الیکشن نتائج کے معاملے میں؟ دیکھیں جی، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو آج سے تقریباً 27-28 سال پہلے تک فاؤنڈر اکیلا مختار کل تھا چیمبر کا اور بزنس کمیونٹی کا، پھر ایک تنظیم آئی، اس کا نام پیاف ہے، پیاف نے الیکشن لڑے لیکن پذیرائی نہیں ملی، پھر پیاف اور فاؤنڈر کا الائنس ہو گیا اور جو 24 سال تک چلا کامیابی کے ساتھ۔ مجھے سمجھ نہیں آئی آج تک کن وجوہات کی بنا پہ وہ الائنس بلا وجہ توڑ دیا گیا اور نیا الائنس کر لیا گیا۔ نئے الائنس کا حال بھی آپ نے 1.5 سال پہلے جو الیکشن ہوا ہے 24 میں، اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ جب تک آپ پاپولر لیڈرشپ نہیں لے کے آئیں گے، پاپولر مارکیٹوں سے وہ لوگ نہیں لے کے آئیں گے۔ آج ایک مارکیٹ میں 6-6 8-8 صدر بن کے بیٹھے ہیں، ون شاپ پریزیڈنٹ بھی آپ کو ملیں گے مارکیٹوں میں، اور جن کے پاس دوسرا بندہ نہیں ہے وہ کہتا ہے جی میرے پاس 100 ووٹ ہے، جی میرے پاس 200 ووٹ ہے، جی میرے پاس 500 ووٹ ہے۔ جبکہ میرے والد صاحب نے جب لاہور چیمبر میں افتخار ملک صاحب کو انٹروڈیوس کروایا تھا تو مجھے یاد ہے 78 کی بات ہے کہ 150 ووٹ ہم نے مارکیٹ سے بنوایا تھا، جس کی تعداد آج 500 سے زیادہ ہے۔ یہ ہم نے وہ تسلسل رکھا ہوا ہے کہ اپنے والد صاحب کے مرحوم کے بعد بھی میں نے یہ تسلسل رکھا ہوا ہے کہ ہمارا ووٹ سٹینڈ کرتا ہے، اور یہ ووٹ جو بادامی باغ کا ہے، آٹو مارکیٹ کا ہے، یہ فاؤنڈر کا ووٹ ہے۔ یہ میں اپنے موجودہ جو فاؤنڈر کی قیادت ہے اس کو بتا چکا ہوں۔ لہٰذا مارکیٹوں میں ایسے لوگ تلاش کیا جائیں کہ جن کے پاس فاؤنڈر کی ووٹ ہے۔ چند دوست بہت محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ، دروغہ والا سے عاصم رفیق صاحب اور ان کی ٹیم ہے، شالمی میں میرا چھوٹا بھائی ہے سالک اشفاق، وہ ماشاءاللہ فاؤنڈر کے لیے بڑی محنت کر رہا ہے۔ یہ شو مارکیٹ راوی روڈ سے ملک ابوذر شاہ صاحب، ابوذر صاحب ہیں، وہ بڑی محنت کر رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ہماری ایک تنظیم ہے ٹیکسٹائل ٹریڈر ایسوسی ایشن، وہ بڑے کمیٹڈ لوگ ہیں فاؤنڈر کے ساتھ۔ لیکن ان چند 100 ووٹوں سے نہیں کام بنے گا، الائنس آپ کو تکڑا کرنا پڑے گا، اور آپ کے الائنسیوں کو بھی اٹھ کے مارکیٹوں میں آنا پڑے گا۔ جب تک وہ مارکیٹوں میں نہیں آئیں گے،
اپنے سوئے ہوئے ووٹر کو نہیں جگائیں گے وہ الائنس بھی کسی کام کا نہیں رہے گا۔ میاں صاحب، کووڈ کے باعث پورا پاکستان بند تھا، بادامی باغ مارکیٹ کھلی تھی، آپ کی وہ ایک کاوش جو پورا لاہور جانتا ہے، کووڈ کے دنوں میں آپ نے بادامی باغ مارکیٹ کھلوائی۔ حالیہ دنوں بھی سمارٹ لاک ڈاؤن جو بچت انرجی کے حوالے سے پنجاب حکومت کرنا چاہ رہی ہے، تو اس سمارٹ لاک ڈاؤن میں ریلیف دیا گیا ہے 1 گھنٹے کا تاجروں کو۔ کس طرح دیکھتے ہیں مجموعی طور پر حکومتی اقدامات؟ اس میں ہم نے پچھلے دنوں ایک پریس کانفرنس کی تھی عید سے پہلے، لاہور کی تمام تنظیمیں اور کاشف چودھری صاحب اسلام آباد سے تشریف لائے تھے۔ جی، تو میں نے مختلف چینل کو بھی یہ کہا تھا کہ میری چونکہ ہول سیل مارکیٹ ہے یہ تو 8 بجے تک سوٹ کرتی ہے، یہاں ادر جتنی بھی ہول سیل مارکیٹ ہیں ان کو تو 8 بجے کا ٹائم سوٹ کرتا ہے، ریٹیلر کو 2 گھنٹے کا ریلیف دیا جائے۔ ریٹیلر کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ایک چیز پرچیز کرنی ہے، جب میں 8 بجے اپنا کاروبار وائنڈ اپ کر کے بازار جاتا ہوں تو بازار بھی مجھے بند ملتے ہیں، لہٰذا 2 گھنٹے کا ریلیف دیا جائے۔ چلیں، حکومت کا شکریہ، انہوں نے اس کو 1 گھنٹے میں کنورٹ کر کے، لیکن اس میں جو نام دیا گیا سمارٹ لاک ڈاؤن کا، کیا یہ سمارٹ لاک ڈاؤن صرف تاجروں کے لیے اور مارکیٹوں کے لیے ہے، سرکاری اداروں کے لیے نہیں ہے؟ کیا یہ اس کا عمل درآمد کرانے کے لیے اسمبلیاں، سینٹ وہ نہیں ہے؟ میں آپ کو بے شمار مثالیں دے سکتا ہوں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، میں پچھلے دنوں ایک افسر کو ملنے کے لیے گیا، وہ اپنے آفس میں موجود نہیں تھا اور اس کے دفتر کا اے سی چل رہا تھا۔ میں 10-15 منٹ بیٹھ کے پوچھا، بھائی صاحب وہ تو میٹنگ میں ہے جی، اس طرح کے جو انرجی ضائع ہو رہی ہے افسر شاہی کے ذریعے، اس کو حکومت کیوں نہیں لاک ڈاؤن کرتی ہے؟ سارا نزلہ تاجروں کے اوپر کیوں گرتا ہے؟ کیونکہ میری ذمہ داری اللہ پاک نے ڈالی ہوئی ہے تاجروں کی آواز بننے کی، تو میں یہ درخواست کروں گا کہ یہ ساری چیزیں ان محکموں کے اوپر بھی لاگو کی جائیں۔ کہ دیکھو نا، ایک ایسی بات ہے کہ جب ہمیں اللہ کریم نے گیس عطا کی کئی سال پہلے، تو سوئی گیس ہم استعمال کرتے تھے چولہا ہنڈیا پکانے کے لیے، یا اس وقت تو یہ بجلی کے متبادل ذرائع نہیں تھے، وہ لیمپ بنے ہوتے تھے سوئی گیس کے۔ تو ہمارے گھروں میں ایک دیا سلائی جلانے کی خاطر کہ دیا سلائی ہم دوبارہ جلائیں گے اور چولہا آن کریں گے، 24 گھنٹے چولہے جلتے رہتے تھے اور ہم نے انرجی کو ضائع کیا۔ اس وقت بھی انرجی ضائع ہو رہی ہے، لہذا حکومت کو اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ پھر ایک بات میں اور آپ کے اسی ترست سے کر دوں کہ 60 سال پہلے اس ملک میں بجلی کا جو ترسیلی نظام تھا اس کو ڈی سی کہتے تھے، اس کے بعد میرے سامنے یہ اے سی کا نظام آیا۔ 60 سال پہلے بھی ذرا ہوا چلتی تھی، آندھی آتی تھی، بارش ہوتی تھی، لائٹ چلی جاتی تھی، 60 سال بعد بھی ہمیں اسی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس میں اضافہ یہ ہو چکا ہے کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ جب ہم اپنے سب ڈویژن کو کال کر کے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی گریڈ میں خرابی ہے جی، یہ خرابیاں کس نے دور کرنی ہیں؟ یہ جو آئی پی پیز ہیں، یہ میں تو نہیں لے کے آیا، یا میرا کوئی تاجر بھائی تو نہیں لے کے آیا، یہ حکومت ہی لے کے آئی ہے۔ آئی پی پیز کے معاہدے ختم کیے جائیں، بجلی کے ترسیلی نظام کو بہتر کیا جائے، اور عام آدمی کو بجلی کے بلوں میں خاص طور پہ، اور اس سے زیادہ پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر جو لیوی کا ٹیکس ہے، جس کو میں گنڈا ٹیکس کا نام دیتا ہوں، اس کو ختم کیا جائے۔ جب ایک چیز میں نے پرچیز کی ہے، بجلی کے پیسے دے رہا ہوں، تو اس کے اوپر 16 قسم کے مختلف ٹیکس وہ کس بابت میں لیے جا رہے ہیں، لہذا ان کو بھی ختم کیا جائے بجٹ میں۔ لاہور میں تاجر حقوق کی توانا آواز، ایشیا کی سب سے بڑی آٹو پارٹس مارکیٹ بادامی باغ کے پریزیڈنٹ وقار احمد میاں صاحب ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے تھے۔ وقار احمد میاں صاحب نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ تاجروں کو ریلیف دے۔ سرکاری دفاتر میں، سرکاری اداروں میں جہاں بجلی کا ضیاع ہوتا ہے، یا پٹرولیم مصنوعات کی جس قدر بڑی آج قیمتیں پاکستان میں عام شہری فیس کر رہے ہیں، سرکاری اداروں میں جس طرح بڑے بڑے پٹرولیم کی انہیں خصوصی الاؤنسز دیے جاتے ہیں، تو اس پر بھی کٹ لگایا جائے اور کمی کی جائے ان الاؤنسز میں، اور عام آدمی کو ریلیف دیا جائے، تاجر کو ریلیف دیا جائے، تاکہ پاکستان کی معیشت خوشحالی کی سمت گامزن ہو سکے۔ عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات۔ اللہ نگہبان۔